बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फ़ोन क्यों काटा था कल? उसकी कमर में उंगलियां दसाते पूछा था उसने। वो तो इस मोमेंट को जानती ही नहीं थी जो उसके सामने खड़ा था, खून से लथपथ, निचड़ा हुआ, सिगरेट सुलगाए, कड़े तेवरों से खड़ा। वो उसकी जान लर्जा गया था। मैं वो उसकी की तो जान पर बन आई थी मोमिन की हालत देखकर। देखो जुवेशा, मैं सख्ती का कैल नहीं हूँ, बहुत नरमी से समझा रहा हूँ कि तुम नहीं तो और कोई भी नहीं। जैसे बीरबल का खून कर दिया मैंने, वैसे ही अगर तुम्हारी फैमिली ना माने तो मैं खुद समेत इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। उसने उसको झटके से छोड़ते कहा था। मोमिन, आपने बीरबल को मार दिया? उसका सुनकर पूरा जिस्म लर्ज रहा था और लफ्ज़ टूट रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसका दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। हाँ, मार दिया। देखना चाहोगी? उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसके आगे मोबाइल करते वीडियो प्ले की थी जिसमें बीरबल पूरी तरह ज़ख्मी था। ये वीडियो भी उसने फेक एडिटिंग से बनाई थी। जोश ने थोड़ी सी देखी थी और फिर आंखों पर हाथ रख लिया था। नहीं, वो ज़मीन बोस होने को थी जब मोमिन ने उसके बाजू को मजबूती से पकड़कर उसे बेड पर धक्का दिया था। यही अंजाम उस अरसम का भी होने वाला है। बहुत जल्द 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन बाद में रिश्ता लेकर आऊँगा और मैं इनकार नहीं सुनूंगा। उसकी आंखों में आंखें गाड़ते कहा था उसने और फिर वहाँ से निकला था। और वो बस आंखें बंद किए रोते हुए ये सोच रही थी कि कहाँ घायल थी वो। पहले बीरबल, फिर अरसम, फिर मोमिन। मोमिन वो जो बहुत अच्छा था वो कैसे इतना बुरा हो गया? और फिर कातिल भी। क्या एक कातिल के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी? 100 सवाल उसके दिमाग में जगमगा रहे थे, मगर वो कैसे इनकार करेगी? कैसे वो जानते बूझते हुए एक कातिल के साथ ज़िंदगी गुजार सकेगी? इस सब में उसे एक चीज़ वाज़ेह नज़र आई थी और वो थी खुद की मौत। मेरी ज़िंदगी एक तमाशे के सिवा कुछ नहीं। मेरी जैसे दादू और ऐसी को कुछ हुआ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, कभी भी नहीं देख पाऊँगी। इसलिए मैं खुद ही खुद को ख़त्म कर लूँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसने कांपते हाथों से साइड दराज खोला था और फिर वहाँ पर जितनी भी टैबलेट थी सारी निकाल कर मिक्स करके पानी से फाँक ली थी। मामा, बाबा, जोशी आ रही है आपके पास। उसने बेड पर गिरते आंखें बंद की थीं। कौन हो तुम और मेरे रूम में आने की हिम्मत भी कैसे हुई? उसने म्यूज़िक प्लेयर का रिमोट उठाकर दीवार पर मारा था जिसके 100 टुकड़े हुए थे। मैं इंतहा काँप गई थी। वो मैं आपकी केयर टेकर हूँ। उसने रिमोट के टुकड़ों की तरफ देखते डूब डुबाती आंखों से कहा था। सीधा कहो ना कि मेरी कुत्ती हो, पैसे के बल पर मेरे आगे पीछे दुम हिलाओगी। वो फिर से ताली मारकर वाशियाना हंसी हंसी थी। मिंतिहा को उसके लफ्ज़ एक चाबुक की तरह लगे थे, मगर यही तो आस उसका इम्तिहान था। उसने जवाब दिए बगैर रिमोट के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए थे। ओ कुत्ती, इधर आके मेरे पैर चाट। उसने अब दिल खराश कहका लगाया था। मिंतिहा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया था। सारे टुकड़े आंसुओं से तर चेहरे पर गिराते वो बस अपनी तजलील सहन कर रही थी। मेरा नाम पिंकी है और तुम्हारा? उसको चुपचाप अपना काम करते देख अब पिंकी ने अपने दोनों पोनियों को हिलाते उसे गहरी नज़रों से देखते कहा था। मिंतिहा रोयल अपने आंसू साफ करते उसने यक लफ्ज़ी जवाब दिया था। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब मेरा कोई भी नौकर मेरे सवाल को इग्नोर करता। आज के बाद तुमने अगर जवाब ना दिया तो तुम्हारा गला काट दूंगी, आई समझ? वो किसी शेर की तरह उस पर झपटी थी और उसका अपने गंदे नाखूनों से मुंह नोच डाला था। बदले में उसने कोई जवाब नहीं दिया था, खुद को ढीला और पुरस्कून छोड़ दिया था। वो अपने वार करके पीछे हटी थी और फिर ऐसे सांस ले रही थी जैसे किसी मैराथन में हिस्सा लेकर आई हो। मिंतिहा के मुंह पर लगे नाखूनों की खराशों में से अब खून निकलने लगा था और फिर से ऊंधे मुंह बेड पर लेटकर वैसे ही वाशियाना हंसी हंसने लगी थी। तुमने कोई मज़ाहमत नहीं की, अपनी जान नहीं बची? हाँ, क्यों? वैसे कितना सब्र करोगे? 2 दिन में तुम भी छोड़कर चले जाओगे मुझे। ये लोग समझते हैं कि तुम मेरी हिफाजत कर सकोगे। अरे, जो खुद को नहीं बचा सकी एक या पागल से वो मेरी हिफाजत करेगी? वो उन मुँह लेटी बुड़बुड़ा रही थी। मिंतिहा ने इस 19 साल लड़की की पुश्त को देखा था। उसकी बातों, उसके लहजे की नफरत, उसका कातलाना अंदाज, किसी से भी वो इतनी कम उम्र नहीं लग रही थी। उसने अपनी माँ की ली हुई चादर से ही अपने चेहरे पर से रस्ते खून को साफ किया था जहाँ अब दर्द हो रहा था और फिर से कमरे की चीज़ें उठाने लगी थी। हेलो,
کیسے ہو سب؟ ارحام نے ہوٹل روم میں جاتے کہا تھا جہاں ارسب، ایہاب، زینم، ہمنا سب تھے۔ ہم ٹھیک ہیں، تم سناؤ، سب ٹھیک تھا نا؟ ارسب نے پوچھا تھا۔ میرا روم کس طرف ہے؟ ایشال نے کسی کو بھی دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ یہ کیا طریقہ ایشو، سلام نہ دعا۔ ارسم نے گورا تھا اسے۔ میں بہت تھک گئی ہوں ارسم، اینڈ سوری، السلام علیکم، اس نے بیزار لہجے میں کہا تھا۔ تھک تو ارحم بھی گیا ہوگا، اور آئی تھنک ایشال ہمارے ساتھ ہمارے روم میں رہے گی۔ اور ارحام؟ ایشال اور ارحام کا الگ روم بکڈ ہے، ارسم نے ہمنا کی بات کاٹتے کہا تھا۔ اوہ، میں اب سمجھی، یہ لوگ یہاں ہنی مون منانے آئے ہیں یا ہائکنگ کا تو بہانہ تھا؟ ہمنا نے کڑے تیوروں سے کہا تھا۔ ہنی مون منانے کے لیے میں چائنا کبھی نہ آتا، اور ہنی مون منانے کے لیے تم گدوں کی فوج کے ساتھ نہ آتا۔ ہنی مون پر بھی آؤں گا، مگر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ، اس کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ نیور ایور، ارحام نے ناک چڑھاتے ارسم کو آنکھ مرتے کہا تھا۔ ریلی؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ اور ارسم پلیز، ایشال نے ہمنا کی بات کاٹتے ڈوباتی آنکھوں سے ارسم کے آگے ہاتھ کیا تھا، اور ارسم نے اس کے ہاتھ پر رکی رکھی تھی، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے ارحام کو دیکھتی وہاں سے نکلی تھی۔ ارحم کیوں رلاتے ہو اسے؟ محبت کا روگ بہت برا ہوتا ہے، محبوب کو کسی اور کے ساتھ امیجن کر کے ہی دل کٹتا ہے، اور تم اسے ہر وقت ایک ہی بات کہتے ہو، ایہاب نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ احساس دلاتا ہوں اسے کہ وہ کیوں مجھے دھوکے باز کہتی ہے، جب وہ میرے منہ سے نکلے الفاظ میں بھی کسی رقیب کو برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ اس نے بے چینی سے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، محبت میں رقیب تو برداشت ہوتا ہی نہیں ہے، پھر چاہے اس کی گردن دبانی پڑ جائے یا پھر راستے سے ہٹانا پڑ جائے۔ ہم نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں دانت کچھ کچاتے کہا تھا۔ ارحم جاؤ مناؤ اسے، اور 2 گھنٹے بعد ہم نکل رہے ہیں ہائکنگ کے لیے۔ ارسم نے ہمنا کی بات اگنور کرتے ہوئے ہاشم کو کہا تھا۔ ارحم نکلا تھا باہر۔ ہم بھی تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، چلو ہمنا۔ زینب نے ہمنا کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے باہر لے کر آئی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہمنا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں سمجھا رہی ہوں نا، تم پاگل ہو۔ زینب نے اسے روم کی طرف کھینچا تھا۔ کچھ نہیں کر رہی تم، چلو میں آتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور ارحم کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ زینب بھی غصے میں اس پر سلواتیں بھیجتی روم میں بند ہوئی تھی۔ ایشو کیا بچپنا ہے یہ؟ وہ جو روم کا دروازہ کھولا دیکھ اندر آیا تھا، کمرے کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا، جسے ایشال نے 2 منٹ کے اندر تہس نہس کر دیا تھا۔ خبردار ارحم طارق، میرے قریب مت آنا، آئی سویئر آئی ول کل یو، اس نے روتے ہوئے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا جو اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اچھا روک لو پھر، اس نے قدم آگے کو بڑھاتے کہا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی تم سے پیار کرنا، اور تم سے نکاح آزاد کیوں نہیں کرتے تم مجھے؟ وہ پیچھے قدم لیتی جنونی انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ کھلے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہمنا سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو اب تو غلطی ہو گئی نا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اس تک پہنچتے اس کے اپر کی زیب کھولتے کہا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، جاؤ دوسری بیوی کے پاس جس کے ساتھ تم ہنی مون مناؤ گے۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے اوپر سے جھٹکے تھے۔ نو یو آر گوئنگ ٹو بی جیلس، اس نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ کر اس کی گال پر رب رکھے تھے۔ جلتی ہے میرے جوتی، اس کی اوقات میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے اس طرح سب کے سامنے ذلیل کر کے اپنے عیبوں کو نشر کر کے ہمارا رشتہ بچا لو گے؟ تو بھول ہے تمہاری، وہ فنکاری تھی۔ اچھا ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، ویسے گڈ آئیڈیا، آئی تھنک سو یہ ورک کرے گا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بازو کو آگے کی طرف کر کے اسے پورا گھمایا تھا اور اس کی پشت اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کا اوپر کھینچ کر پرے پھینکا تھا۔ اس کی کلائیاں اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھیں۔ راتوں میں اپنی باہوں میں تڑپا کر مجھے ایک چیز شدت سے محسوس ہوئی ہے کدو، کہ اب ہمیں رخصتی کے بارے میں کوئی نہ کوئی سیریس ایکشن لینا ہی پڑے گا۔ اس نے اس کی فراق کی ڈوریاں کھینچتے زپ کو بری طرح کھینچ کر توڑا تھا کہ وہ پوری کھول گئی تھی۔ اشال کی ٹانگیں لرز گئی تھیں اور دل ایسے اندھا دھند دھڑک اٹھا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یور لپس آل ٹائم ٹرائنگ ٹو اٹریکٹ می، اس نے کاندھوں سے شرٹ نیچے کھسکاتے کہا تھا۔ ہمنا کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا تھا۔ ارحم پلیز لیو ہی، ہمیشہ وہ اسے اپنی قربت میں ایسے ہی تو بے بس کر دیتا۔ اس کو اپنے لبوں کے پاس سانسیں لیتے دیکھ وہ لڑکھڑتے ہوئے بولی تھی، نہیں چھوڑ سکتا، بڑی مشکل سے کنٹرول کیے تھے اپنے جذبات پلین میں، اس لیے پبلک کا لحاظ کرتے ایک کس پر ہی چھوڑ دیا تھا، اور خود تمہاری مرنے والی حالت دیکھ کر بھی، مگر اب مزید برداشت نہیں مجھ میں، کس میں ایشو؟
اس کے نچلے لب پر اپنا لب کرتے اس نے گہری نظروں سے دیکھتے کہا تھا، نہیں۔ اس کے لب کھولے تھے کہ پوری شدت سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا اس کی سانسوں کو جکڑ چکا تھا، اور اس کے سینے پر مکے مرساتی ڈھال ہو رہی تھی، اور وہ اپنا جنون، اپنی شدت اس کے لبوں پر اتار رہا تھا۔ ہر لمحے میں اس کو قطرہ قطرہ پی رہا تھا۔ کمرے میں چھائی معنی خیز خاموشی کا دورانیہ بڑھتا رہا تھا، اور وہ تپتے چہرے اور تلملاتے وجود کے ساتھ سامنے کھڑی آنکھوں سے ان دونوں کو قتل کرنا چاہ رہی تھی۔ جب بھی کسی نے اسے بازو سے کھینچا تھا اور باہر لے آیا تھا اور روم کا دروازہ ٹھک کر کے بند کیا تھا، آرام کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ پل بھر میں ہوش میں واپس آیا تھا اور باہر کی طرف دیکھا تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ دروازہ بھی بند تھا۔ وہ انسو بھاتی ہتھیلی سے اپنے گلے لب صاف کر رہی تھی جب آرام نے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ ریموو یور شرٹ ایشو، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے حکم دیا تھا اسے، اور اشال نے انسو باتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ دل کیا تھا اسے غلط دبا دے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اس پر قابض ہوتا، اس نے جھٹکے سے اسے پرے دھکیلتے بیڈ سے اترنا چاہا تھا کہ اسے کھینچ کر لٹا چکا تھا۔ 2 گھنٹے ہیں ابھی ہیکنگ میں جانے میں، ساری رات سوئی ہو اور پلین میں بھی سوتی رہی ہو، اور میں ساری رات بھی بے سکون رہا ہوں، اور پلین میں بھی میرے سکون کا بندوبست کرو پہلے۔ دونوں کاندھوں سے اس کے شرٹ آتے اس کے کان کے پاس گہرے سانس لیتے گمبھیر سرگوشی میں کہا تھا اس نے، اور وہ اس کی سانسوں کی گرماہٹ سے جھرجھری لیتی ہلکان ہوئی تھی۔ اس کے لرزتے وجود کی پرواہ کیے بغیر گردن پر اس نے اپنے لب رکھے تھے، اور پھر جگہ جگہ سے بھیگے لمس چھوڑتا دانت گاڑنے لگا تھا۔ ہم اس کی کمر پر ناخن چبوتے وہ اب ٹانگیں مار رہی تھی اسے۔ ہم کی جان بھی حاضر، بٹ ابھی ڈسٹرب کرو گی تو بہت بڑی سزا کی مستحق ہو جاؤ گی۔ اس کی ناک پر لب رکھتے وہ تیزی سے اس کے ہونٹوں پر پھر سے قبضہ جما چکا تھا۔ مونچھوں کی، پھر داڑھی کی چبھن، اور پھر اس کی سانسوں کی خوشبو، کیا کچھ نہیں تھا۔ اس کی قربت کی سرگوشیوں میں وہ مدہوش کر رہا تھا اسے۔ بے بس ہو کر اس نے بھی اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں دبا کر کاٹ ڈالا تھا کہ خون کی بوند اشال کے منہ میں گھلی تھی، اور ہم گہرا مسکرایا تھا۔ تو میرا کدو بدلے بھی لیتا ہے، اس کے لبوں کو نرمی سے چھوڑتے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے گمبھیر سرگوشی کی تھی اس نے کہ وہ روتی بلکتی سسکیاں لیتی اس کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ پلیز ہم، لیو می، آئی ہیٹ یو، بے بسی سے روتے کہا تھا اس نے۔ آئی ہیٹ یو مور کدو، اس کے دل کے مقام سے شر رٹاتے بھیگے لمس چھوڑتے کہا تھا، اور پھر پیچھے ہو کر اسے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ اس کے چہرے سے اپنے ہونٹوں سے آنسو چونے تھے، سینے میں بھینچا تھا، باہوں کا گھیرا اتنا تانگ کیا تھا کہ اس کو سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ چینج کر لو، لوز اب ٹوٹ گئی ہے اور فریش ہو جاؤ۔ چینج کر لو، زپ ٹوٹ گئی ہے اور فریش ہو جاؤ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے پیچھے ہوا تھا وہ، اور پھر اپنی شرٹ پہن کر باہر نکل گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے ارسم، چھوڑو مجھے۔ ارسم کو خود کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لاتا دیکھ وہ چلائی تھی اس پر، تمہارا کیا طریقہ ہے ایسے کسی بھی میرڈ کپل کے روم میں گھس کر ان کی پرائیویسی دیکھنے کا؟ شرم نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ وہ اس کی گردن کو اپنی سخت گرفت میں لیتے بولا تھا کہ ہمنا کی آنکھیں ابل پڑی تھیں باہر کو، اور ارسم کی آنکھوں میں شعلے دیکھ کر تو اس کی جان ہی چلی گئی تھی۔ مجھے اشال نے بلایا تھا، وہ بمشکل بول پائی تھی، اور پھر بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ تو جب دیکھ رہی تھی کہ وہ بیزی ہیں تو وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اینہ تو مجھے ان کی پرائیویسی کے آس پاس بھی نظر آئی تو زمین میں زندر گاڑ دوں گا باسٹرڈ۔ اسی گردن کو دبوچے باہر آیا تھا اور دروازے کے باہر جھٹکے سے اسے چھوڑ کر اس کے منہ پر دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا کہ وہ اتنی زور سے کراہ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ خود کو بمشکل اٹھاتی اپنی گردن کو مل رہی تھی۔ ارے ہمنا کیا ہوا، آر یو اوکے؟ اس کی تر بتر حالت دیکھتے وہ اس تک پہنچا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اس پر گرجتی وہ اپنے روم میں بند ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا راس رکھ کر لگائے ارحام کے، عجیب بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں نے بھی ایویں ہی پوچھ لیا اس سر فری سے، آیا میں احاب کے پاس تھا؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتے وہ احاب کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے دکھاؤ۔ سینم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اور پھر اس کی گردن پر لال سرخ انگلی کے نشان دیکھتی موبائل چھوڑ بیڈ سے اٹھی تھی اور اس تک پہنچی تھی۔ وہی جنگلی میرا دل کرتا ہے مار دوں ارسم کو، میرے ہر راستے کی رکاوٹ، اور وہ حرام میرا دل کرتا ہے خود کو اور اسے زندہ جلا دوں۔ کیا کروں میں، میرا دل جل رہا ہے، چیخ مارتی وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ ہوا کیا ہے کچھ تو بتاؤ، زینب نے اس کو بیڈ پر بٹھاتے پوچھا تھا۔ لائیو کس دے کر آ رہی ہوں، اپنی محبت،
اور اس حرافہ اشال کی جو بس زبانی کلامی اس کو چھوڑنے کے دعوے کرتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس کی قربت میں گہرے سانس لیتی بے بس ہوتی ہے۔ کین یو امیجن کس طرح برداشت کیا میں نے؟ وہ بیڈ سے اٹھتی پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ رہی تھی۔ ریلیکس، کام ڈاؤن، دیکھو دفعہ ہو جاؤ، تم بھی ریلیکس ریلیکس کرتی رہتی ہو۔ اپنی بہن کی تڑپ نظر نہیں آتی؟ تمہیں لعنت ہے تم پر۔ اس پر گرجتی برستی وہ واش روم میں باندھ ہوئی تھی اور اب زینب کو بس اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیسی ہو؟ وہ ہوش میں آ گئی تھی اور اب اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈونا کیسا ہے؟ اس نے ہیثم کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا ہی سوال پوچھا تھا۔ بہتر ہے اب ہوش میں آ گیا ہے وہ بھی، ہیثم نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ فاہ نے فقط اتنا کہا تھا، تھینک یو نہیں بولو گی؟ اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہا تھا، نہیں، کیونکہ یہ آپ کا فرض تھا۔ آپ ایک پولیس انسپیکٹر ہیں اور ہر شہر کی جان، عزت اور ابرو کی حفاظت آپ کا اولین فرض ہے، اس نے بے تأثر لہجے میں کہا تھا۔ اسی دن کے لیے منع کرتا تھا میں تمہیں، نہ آتا تو تم سوچ سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، آپ نہ آتے تو کوئی اور آ جاتا، اور اللہ کسی کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتے کہ اس کے ماں باپ کو چھین کر اس کی عزت بھی چھین لیں۔ اپنے آنسو پیچھے دھکیلتے کہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب خالی پن محسوس ہوا تھا ہیثم کو۔ تم اب اس کیس کو سولو نہیں کرو گی نا؟ تم نہ ڈونا، اس نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا، میں اور ڈونا تمہارے کسی بھی حکم کے پابند نہیں ہیں اور تم اپنے مفید مشورے اپنے پاس رکھو۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا تھا، اب کے کس مٹی کی بنی ہو تم فا؟ تمہیں بہت مزہ آتا ہے دوسروں کو تکلیف دے کر، ہاں؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا حالت ہوئی تھی میری تمہیں دیکھ کر، کتنے گھنٹے سولی پر لٹکا ہوں میں، مت اذیت دو مجھے۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا تھا، مسٹر ہیثم آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ کیا نہیں؟ اٹس ناٹ مائن پرابلم۔ ایک اور بات شاید اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو بتا دینی چاہیے، کیونکہ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس لیے بار بار آپ یہ راگ نہ الاپا کریں میرے سامنے، مجھے تو آپ کی شکل سے نفرت ہے، کجا کہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تلخ زہریلی لہجے میں اس نے اپنے لفظ اتارے تھے اس پر، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آج تو سن لیا میں نے، آج کی بات سنا تو زبان گدی سے نکال کر تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ خالی دھمکی ہے، ایک خان کا وعدہ ہے، اگر میری عزت نہ بنی تو کسی بھی کتے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، آئی سمجھ؟ اسے ضد سمجھو یا محبت، اتنا بے قرار کروں گا اپنی بہوں میں کہ تمہاری سانسیں بھی تڑپ اٹھے گی۔ میری قربت میں اس کے زخم آلود بازو پر گرفت بڑھاتے ایک ایک لفظ اس پر اتارا تھا کہ وہ سسکیوں سے روئی تھی، بازو کی درد برداشت کرتے جہاں سے اب خون بھی بہہ رہا تھا۔ جنگلی ہو تم، اپنے بازو سے نکلتے خون کی طرف دیکھتے درد محسوس کرتے فنکاری تھی وہ بیمار مرغی۔ میرے روم میں آ جاؤ، ہمارے بیڈ پر تمہیں اپنے جگلی پن سے فرصت ملواؤں گا، ویسے جتنی تم نازک ہو کچھ سیکنڈوں میں بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس کی ناک کی ٹاپ کے پاس گہرا سانس چھوڑتے وہ دور ہوا تھا۔ تمہاری پھوپھو سے رشتے کی بات کر لی ہے، وہ پوچھیں تو جواب ہاں میں دینا، ورنہ تمہاری عزت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہوں۔ اسے کھلے لفظوں میں وار کرتا وہ جاننے کے لیے مڑا تھا، اور ہاں نکاح کے بعد ہماری گولڈن نائٹ میں ڈیپ کس مجھے دینے کے لیے ریڈی رہنا۔ اس نے ہونٹوں کو گول کرتے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالتے کہا تھا، لو پھر بدتمیز گھٹیا، لو فر بدتمیز گھٹیا، اللہ کرے تمہارے ہونٹ ہی ٹوٹ جائیں، سست کچھوا، پنک چھمک چلو بندر۔ غصے سے چلاتے اس نے ہاتھ پر لگی نیڈل کو جھٹکے سے کھینچا تھا۔ مرشو یہ کیا کر رہی ہو؟ کیسی ہو پھوپھو کی جان؟ سویرا رندھاوا نے اندر جاتے کہا تھا اور اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب سے جو اتنا درد اپنے اندر لے کر بیٹھی تھی بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اب بس پھوپھو کی جان، بس سنبھالو خود کو، منع کرتی تھی نا، چھوڑو یہ سب، مگر مجال ہے جو تم میری سن لو کبھی۔ انہوں نے اس کا آنسو صاف کرتے کہا تھا، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اور یہ نیڈل اور یہ بینڈیج کیسے خون سے بھر گئی ہے؟ آپ نے کون سی جنگ لڑی ہے مس فاہا؟ ڈاکٹر جو روٹین چیک اپ کے لیے آیا تھا اس کی حالت دیکھ کر بولا تھا، جس کے ہاتھ سے اور بازو سے خون نکل رہا تھا، ہے ایک کمینہ دشمن جو بس زخم دینا جانتا ہے۔ اس نے ڈریسنگ کرتی نرس کو دیکھتے منہ میں بڑبڑاتے کہا تھا، تم ڈریسنگ کروا لو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو منگواتی ہوں۔ سمیرا رندھاوا کہتی بہر کی طرف بڑھی تھی، کیا ہوا ایسا مسز دراب؟ خیریت؟ آپ اتنے پریشان؟ وہ جو بہر نکلی تھی سامنے ایمرجنسی کے بہر، انہیں ٹہلتا دیکھ کر پریشان ہوئی، ان کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ زوشی نے بہت ساری میڈیسن کھا لی ہیں، شی از ان ڈینجر، پلیز سویرا میری بچی کے لیے دعا کرو، مسز دراب نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ آئی مین ایسی کون سی بات ہو گئی تھی؟ سویرا رندھاوا نے پریشان کن لہجے میں پوچھا تھا۔
پتہ نہیں یا اللہ میری بچی کی زندگی موڑ دے۔ وہ ان کے گلے لا کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ بے شک زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ صبر سے کام لیں آپ اور دعا کریں۔ سویرا رندیوا نے انہیں تسلی دیتے کہا تھا، ہیثم ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اب کی بار چپ چاپ پریشان کھڑے ہیثم سے پوچھا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں بس، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ بچپن کے سارے منظر آنکھوں کے آگے دھندلا رہے تھے، اس کا خوفزدہ چہرہ، اس کی لاڈ بھری باتیں، اس کا ہنسنا، رونا، روٹھنا، منانا، وہ جتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو، خودکشی کی امید نہیں تھی اسے اپنی زوشی سے۔ اور اس بار اس نے پھر اپنے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی اور اس کی دادی کی تربیت میں کہ اس نے یہ قدم اٹھایا۔ بھائی اس کو اسے ڈرانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب بات ہوئی تھی کہ ہم اسے پیار سے ٹریٹ کریں گے تو پھر اب کیوں پہنچ گئے اسے ڈرانے؟ بیربل پاگلوں کی طرح اس پر چلا رہا تھا۔ مجھے نسرین کی کال آئی تھی کہ ارسم کا رشتہ لے کر آئی ہے سویرا رنداوا، اور یہ بھی کہ ہیثم نے فاح کا رشتہ مانگا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا بیربل کے وہ پہلی فرصت میں ہاں کر دیں گے، اور پھر جب مجھے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ وہ سپاہی فاح ارسم کی بہن ہے تو مجھے یہ کرنا مناسب لگا۔ مومن نے صاف لہجے میں اس کا غصہ ٹھنڈا کرتے کہا تھا، دیکھیں بھائی میں صرف زویشہ اور ارسم کو جانتا ہوں، فاح اور ہیثم سے میرا کوئی لینا دینا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اب وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ اس نے مومن کے گریبان کو پکڑ کر جگڑتے چلاتے ہوئے کہا تھا، فاح سے ہے میرا تعلق کیونکہ وہ مجھے اچھی لگی ہے۔ جیسے تم زویشہ سے دستبردار نہیں ہو سکتے ویسے ہی میں فاح سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اپنا گریبان چھڑواتے وہ پھنکارا تھا، اس پر ریئلی مجھے نہ اب ہنسی آ رہی ہے، آپ نے تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈبو دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری سمجھ سے باہر ہے، خدا کا واسطہ ہے، ایک میل نے رہی دو کو کیسے لائیں گے؟ اس نے تیش میں آ کر پوچھا تھا۔ میں ان دنوں کو سبی لے جاؤں گا ہمارے ابائی گھر دادو کے پاس، اور وہاں انہیں ہم دونوں سے نکاح کرنا ہی ہوگا، اینڈ دیٹس فائنل۔ مومن نے اب کی بات نرم لہجہ اپنایا تھا، اگر وہ زندہ بچے گی تب نہ۔ بیربل نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بیربل وہ اس کی افسردہ اور تیش پری نظریں دیکھ کر چلایا تھا، مگر مقابل نے دیکھنے کی اور پلٹنے کی بجائے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ فاح سویرا رندیوا اندر آئی تو سامنے خالی بیڈ دیکھ کر اسے آوازیں دی تھیں، پھر پورے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، وہ انہیں کہیں نہیں ملی تھی۔ پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنی سجیشن سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔